अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलाखिर पंजाब पहुंच गए। रहीम यार खान में बड़ा जलसा किया और आज भावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन को एड्रेस किया और उन्होंने हुक्मरानों पर वार शुरू कर दिए। कहा इस मुल्क में सब कुछ रबर स्टैंप है, वो पार्लियामेंट है, वो सियासी जमातें हैं, वो हुकूमत है। जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने बाहर जाने की इजाजत दी। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी और उनकी कंपनी मसलसल रा का राग अलापती रही और अब मुल्क में रॉ का एक सर्विंग ऑफिसर भी गिरफ्तार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूआत हैं आज हमारे शो के लिए और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत आज हमारे रूबरू हैं अवामी मुस्लिम लीग के चीफ जनाब शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप तशरीफ ले आए हमारे प्रोग्राम में, आपने वक्त दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ बाहर चले गए, अभी तक समझ नहीं आ रही वो डील करके गए हैं, वो अदालत की तरफ से हुक्म पे गए हैं या हुकूमत ने उनको रियायत दी है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपने मुझसे 5 सवाल किए हैं। मैं पाकिस्तान की जिंदगी के सबसे अहम सवाल से शुरू करता हूं कि दुनिया सियासत की तारीख का इतना बड़ा जासूस और इतना बड़ा कमांडर नहीं पकड़ा गया जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया और हमारी गवर्नमेंट के दहशत ज़दा इस तरह डरे हुए बुज़दिल नकम्मे नकारे बेकार चले हुए वीएन ना होने की क़यादत खामोश तमाशाई बनी है। और अगर यही वाकया पठानकोट का जिसमें हमें बेजा इल्जाम ठहरा के हमारी रिसवाई की गई, हमारे श्रीलंका से फोन खड़का दिया गया, वही नहीं हुआ। यानी वज़ीर आज़म श्रीलंका में थे, श्रीलंका में थे, अपने जैसे आम सब लोगों को खबर है। फोन टका दिया, फिर एफआईआर दर्ज कर दी। आज इतने दिन हो गए हैं इस जासूस को पकड़े हुए, क्या वजीर आजम का फर्ज नहीं बनता कि वो टिकाए फोन, वो करें कौम से खिताब? और ये इसका हाल जो मर्जी करेंगे, इसका क्या नाम है इसका, कलभूषण यादव का सरजीत भी गया था यहां से जनाब। उसकी डेड बॉडी को, अपने जासूस की डेड बॉडी को उन्होंने ऑनर के साथ, तोपखाने के साथ और फौजी धुनों के साथ, कश्मीर सिंह भी गया था एक, और इन सब लोगों को उन्होंने ऑनर के साथ उसकी तदफीन की। मुशर्रफ का जाना मेरा ख्याल है कोई मायने नहीं रखता। यहां क्या कर लेना था नवाज शरीफ ने? कभी एक हफ्ता पहले अक्ल और दानिश का मुजाहरा करता है और 10 दिन बाद ऐसी शॉट खेलता है कि स्लिप पे कैच देता है। सारी कौम वजीर आजम के वीएन पे मातम कर रही है। वो वजीर आजम जो क्रिकेट टीम नहीं सिलेक्ट कर सका। शेख साहब, हम तो हमेशा जब आपसे बात करते हैं हमें थोड़ा सा चीजों की समझ आती है, अंडरलाइंग करंट्स क्या है। तो जनरल मुशर्रफ कैसे गए? को डील हुई है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दिल बड़ा किया है या दबाव इतना ज्यादा है? देखें, कल मैंने एक टीवी शो पे किया है, वहां उसके एंकर ने ये कहा है, मैं नहीं कहता, कि नैब के केसेस खत्म किए गए हैं, पंजाब में वापस लिए गए हैं, रेंजर्स को पंजाब में ना जाने से रोकने की का अंदिया दिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, ये अंदिया किसने दिया है? जो लोग देते हैं। मेरे मतलब मैं तो नहीं दे सकता लाल हवेली से। शेख साहब, आप एक बड़ी मुख्तदर, मैं नहीं कहता, मैं इसको मुस्तरद कर चुका हूं उस प्रोग्राम में। मैं इस राय को नफी करता हूं। मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनली हालात इतने खराब थे और एक फौज के जर्नैल को, जो फौज पिछले मेरी सियासी जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आया कि 3-3 टर्न की हार्ड जॉब कर रही हो, 3-3 टर्न की हार्ड जॉब कर रही हो, उसके चीफ को आप गद्दार करार देंगे। तो उसने जो बयान दिया, फिर उसमें तो क्यानी भी गद्दार है, फिर कोर कमांडर भी गद्दार हैं। जिस मुल्क की तो अदालत ने कहा कि अकेला वो जिम्मेदार है, वो कहा उसने। उन्होंने शौकत अजीज का नाम निकाला, में बात है, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस का नाम निकाला, मुशर्रफ ने जो जाहिद हामिद साहब का नाम निकाला, जो वफाकी वजीर हैं, अभी आपके साथ असेंबली में बैठते हैं। अगर फौज का आप 212 इल्जाम लगाए ना मुशर्रफ पे, मैं कहूंगा ठीक है, ये सब कुछ उसने किया होगा, करता होगा। करप्शन का और गद्दारी का उस पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर हैं तो आए कोई। वो जिसकी बेटी जो है रेल कार से 4:30 बजे सफर करती थी,
وہ جس کے بیٹے نے $1000 کا اعلان کیا تو اس نے مجھے کہا شیخ رشید یہ $1000 کہاں سے دے گا؟ وہ اس پہ 98 الزامات درست ہیں. میں یہ نہیں مانتا کہ وہ غدار تھا یا کرپٹ. غداری کا تو پرسپیکٹو شیخ صاحب اس وجہ سے لگا کہ آئین توڑا انہوں نے. غداری تو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 اس وقت لگا جب انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی. بٹ میں اس ملک میں کون سا آدمی ایسا ہے, کون سی پارٹی ایسی ہے, کون سی پارٹی ایسی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں, ایم کیو ایم آ جائیں. لیٹ می فنش. مجھے جب آپ نے سوال کیا یہ بات کا, تمام لوگوں نے غداری کی. ابھی میں فنش 3 پارٹی ہیں. اب آپ نے, کیونکہ دوسرا سوال بھی میں نے جواب دینا نا مصطفیٰ کمال کا. وہ میرے سوال ہے, میں ترتیب سے ذرا چلنا چاہ رہا ہوں. چلیں آپ چل لیں. ترتیب. میں آپ کے سوال پہ ایک لائن کی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. کوئی اس ملک کا اب واپس آئے, آرٹیکل 6 کی بات ہوئی, لگا اسمبلی میں اعلان کیا وزیر اعظم میاں نواز شریف نے, تو سول ملٹری تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے. اب جنرل پرویز مشرف چلے گئے تو کیا وہ تعلقات اب تو آج تو نارمل کہہ دیں کہ ایک پیج پہ آ جائیں گے, نارمل ہو جائیں گے؟ آپ ہمیشہ ایک پیج والی بات نہیں کرتے. میں آپ کی خواہش کو خبر بنا سکتا. میری خواہش نہیں ہے, میں فیکٹر. آج جو میں نے پچھلی دفعہ پروگرام کیا تھا اس سے بھی زیادہ تعلقات کشیدہ ہیں. کیوں؟ فوج کے اندر یہ رائے پائے جا رہی ہے کہ ہمیں پٹھان کوٹ پہ نیچا دکھایا گیا, ہمیں دنیا میڈیا میں ذلیل اور رسوا کرایا گیا, اور آج جب نے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور وہ کسی قیمت پہ. میں نے ان کے ساتھ کام کیا بطور منسٹر. میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ساری قوم کو آن بورڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف ہندوستان کے بارے میں ایک بڑی سافٹ رائے رکھتے ہیں. بڑا ان کا جب وہ میٹنگز ہوتی تھی وہ کہتے تھے کاش میں شام دن کو چلا جاؤں امرتسر. اور وہ تو منموہن سنگھ کہتے تھے, وہ خود کہتے تھے. منموہن سنگھ کی, میں نواز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں. میں تو وہ وزیر تھا کہ مشرف کے دور میں انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہا اگر یہ وزیر ہوگا تو ہم نہیں آ رہے, پھر شوکت عزیز کو رکھا گیا. اب میں یہ منسٹر ان ویٹنگ کی بات کر رہا ہوں. رائٹ, منسٹر وزیر مہمانداری جسے کہتے ہیں. رائٹ, انڈیا نے کہا جی ہم دورہ ہی کینسل کر رہے ہیں اگر شیخ رشید وزیر مہمانداری ہے. آج کے ماحول میں جب ہم نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, اتنی بڑی, میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اتنا بڑا بیان نہیں دیکھا کہ ملک کے چیف آف آرمی سٹاف نے دوسرے ملک کے صدر کو یہ کہا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, اس کا کچھ حل نکالیں. This is the highest statement ever I have in this country. فارن آفس کا کردار دیکھیں, وہ گانے سننے پہ لگے ہوئے ہیں. ایک آپ نے کہا, آپ نے فرمایا کہ ڈیل نہیں ہوئی جی مشرف کو باہر بھیجنے, یہی آپ یہی فرما رہے ہیں نا. آپ مسلسل اسی پروگرام میں میرے ساتھ کہتے رہے پنجاب میں آپریشن ہو گیا, رینجر آ جائے گی, نیب آئے گی, تو پھر وہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر ڈیل نہیں ہوئی, فرض کیا جو آپ فرما رہے ہیں, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, دیکھیں میرے پاس اطلاع نہیں ہے, میں قوم کو گمراہ اطلاع نہیں دینا چاہتا. یہ کل کس نے میرے پروگرام میں یہی بات کی, یہ ڈیل ہوئی ہے کہ رینجرز اور نیب 28 بندوں کے خلاف جو نیب جن میں پنجاب سے لسٹ بنی ہوئی ہے, مرکزی وزراء وہ نہیں پکڑے جا رہے. میں نے اس پروگرام میں کہا, آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ مجھے نظر آ رہا تھا ریجنل نے تسمے شسمے باندھ لیے اور وہ جیکٹیں شاید جو پیچھے کیا تیاری مکمل تھی. اب وہ تسمے شسمے کھلے ہیں. اچھا کھل گئے تسمے میرے خیال. آپ یعنی رینجرز, نیب, ایف آئی اے پنجاب میں, نیب کے بارے میں مجھے نہیں پتا. اچھا رینجرز پنجاب میں نہیں جائے گی, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے, دیکھیں میرا گیس ورک ہے, ہاں ٹھیک ہے, کل وہ چلے جائیں, آپ کی اسسمنٹ ہی مانگتے ہیں, آپ کی ایک پولیٹیکل ویژن ہے, ہم اگر وہ کل چلے جائیں تو میں کہہ کچھ نہیں سکتا. نظر مجھے آ رہا ہے کہ یہ بات مک گئی ہے. کلیئر نظر آ گیا آپ کو. آپ جنرل پرویز مشرف کی بار بار بات کر رہے ہیں. ہم نے, میں سوال کو کہتا ہوں مٹی ڈالو. میں نے پرسوں مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کا انٹرویو کیا ادھر ہی اسی سیٹ پہ, اسی پروگرام میں, اور ہم نے کچھ بات چیت کی.
ان کا کہنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت جب پیک پہ تھی تو 2 کیمپ بنے ہوئے تھے. ایک کیمپ جنرل احسان الحق صاحب جو اس وقت کے ڈی جی ISI تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے, اور دوسرا انہوں نے کہا ان کے زبان میں کہ ایک نیم فوجی اور سویلین یعنی طارق عزیز صاحب اور جنرل حامد جاوید صاحب وہ بات کر رہے تھے, کیمپ کی ہیڈ کر رہے تھے. دو پوزیشن تھیں. ہم آپ کو ان کا سارٹ بھی سنا دیتے تاکہ انہی کی زبانی آپ سنیں. سنائیں جی ذرا تھوڑا سا. ہمارے ادارہ ہے ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ISI کا ایک کیمپ تھا, ایک وہ کیمپ تھا ہیڈڈ بائی دین جو ڈی جی تھے جنرل احسان الحق صاحب, اور دوسرا کیمپ جو تھا وہ آدھے نیم فوجی اور سویلین جو تھے ان کے جو رفقہ کار تھے, جس میں طارق عزیز صاحب تھے اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل حامد جاوید صاحب. جی ناظرین, آپ کو ہم شیخ صاحب کا رد عمل لے کے دیں گے. یہ بڑے انفلوئنشل منسٹر تھے جنرل پرویز مشرف کے دور کے, اور یہ زیادتی بھی نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ اوپننگ بیٹسمین کی حیثیت رکھتے تھے. لیکن مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں. شیخ صاحب بھی ذرا سوچ لیں گے کہ میرے اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے. بریک کے بعد ذرا شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آج ہمارے روبرو ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, آپ نے مخدوم فیصل صالح حیات کی بات سنی, آپ اس دور کے اتنے ہی انفلوئنشل منسٹر تھے. کیا واقعی 2 کیمپس تھے اس وقت جنرل پرویز مشرف؟ دیکھیں, میں ایک بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں. فوجی اتنا سیریس میٹرز میں بجائے اس کی صرف وردی کی دبک اور شمشمہ اور اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے, بیسیکلی یہ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں. اب طارق عزیز کے کئی فیصلے مشرف نے, وہ ہمایوں اختر کو بنانا چاہتا تھا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے جی, طارق عزیز بنانا چاہ رہے بنانا تھے, چاہتا تھا. تو کس نے نہیں بننے دیا ہمایوں خان کو؟ چودھریوں نے اور ہم نے. ہم نے سے کیا؟ میں شیخ رشید. آپ بھی ہمایوں اختر خان کے مخالف تھے. بھائی, ایک جرنیل اور جرنیل کا بیٹا, ایک جرنیل پریزیڈنٹ ہو اور جرنیل کا بیٹا پرائم منسٹر ہو, ہاؤ دس از پاسبل؟ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. طارق عزیز کا وہ بلیو وائٹ تھا اس وقت, اور اس کو اس وقت بھی MI اور ISI کی صورتحال بڑی مختلف تھی. کیا تھی؟ یعنی یہ کہنا کہ اداروں میں رائے کا اظہار, میں نے اس گلاس کو پکڑنا ہے, MI کہتی ہے ادھر سے پکڑو, ISI کہتی ہے ادھر سے پکڑو, پکڑنا گلاس کو. آپ بڑی ڈپلومیٹ, آپ پالیٹیشن ہیں, ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اسلم بیگ کے دوران ISI سے کام نہیں لیا گیا, MI سے لیا گیا. کئی وجہات میں ایسی جانتا ہوں کہ مشرف کے دور میں ISI تھی, لیکن MI کا وہ ندیم حفیظہ ان کے رشتہ دار تھے, بڑا ایکٹیو رول تھا ان کا. آج بھی دونوں ادارے جو ہیں وہ اپنے ہیڈ کی لائن پہ چلتے ہیں. ایک کو اور لائن دے دی جاتی ہے ISI کو, MI کو اور FIU کو اور دے دی جاتی ہے, اور 148 کو اور دے دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لائن اور لائن سے باہر کر سکتے. جو مخدوم فیصل صالح حیات نے بات کی وہ ٹھیک ہوگی یا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ اتنی اہم بات نہیں ہے. طارق عزیز صاحب, میں کیونکہ جنرل اپنے وہ ذکر کر رہے تھے طارق عزیز صاحب کے ساتھ حامد جاوید صاحب میرے بھائیوں کی جگہ میری گلی میں, میں ان کے جو سینڈو صاحب تھے, ان کے فادر وہ میرے BD ممبر تھے, میں ان کا سپورٹر تھا. ٹھیک ہے, ہمارے ان سے فیملی ٹرمز تھے. ایک چینل کو ان سے میں نے جا کے ان کی والدہ سے فون کرا کے اجازت لے کر دی. سو یہ ہوتا ہے. ڈیسیژن واز ود مشرف. اس کا یہ ایک کمال تھا کہ وہ 90% کیسز نیچے سے ہی جنرل حامد جاوید ہی طے کر دیتے تھے, 10% کیس اس کے پاس جاتے تھے. تو اٹ مینز اگر جنرل احسان الحق صاحب ایک کیمپ میں تھے, جنرل حامد جاوید صاحب دوسرے کیمپ میں تھے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ 90% جنرل حامد جاوید صاحب کا فیصلہ ہوتا تھا. دیکھیں, جنرل حامد جاوید صاحب, طارق عزیز صاحب اور کیانی صاحب, یہ موسٹلی میں جاتا تھا تو اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے تھے سینسٹیو میٹنگز کے لیے. جنرل کیانی صاحب اس وقت ISI نہیں, اس سے پہلے کی بات ہو رہی جب جنرل احسان الحق صاحب تھے. دیکھیں, جنرل احسان الحق صاحب میرے بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ فوج میں بہت ساری چیزیں چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلی جاتی ہے. سب لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل احسان چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے, لیکن وہ جنرل کیا نہیں ہو گئے, وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف بن گئے.
سو یہ باتیں چھوٹی ہیں، جب آپ سیاست میں کریں، جب چیئرمین آپ بنے تو- سیاست میں آئیں، چھوڑیں فوج کا چلیں ہم انٹرا پارٹی الیکشن نہ ڈسکس کریں. ہم بلاول کی طرف جاتے ہیں. میں بچوں پہ بات نہیں کرتا جی، آپ آئیں کوئی ایک سیاست. بڑا جلسہ کیا انہوں کیا نے، جلسہ کیا میں نے دیکھا ہے، جو بڑا جلسہ ہوا رحیم یار دیکھا ہے. خان میں. شیخ صاحب اب یہ بات تو خیر میں نے دیکھا ہے، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے جھنڈوں کی بہت بڑی تعداد تھی. بہت بڑی بھٹو تعداد بہت بڑا لیڈر تھا. ٹھیک ہے. بھٹو کی پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، زمین بوس ہو گئی ہے. اس کو اٹھا لیتا ہے بلاول تو لیٹس سی. ابھی جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہر چیز ربر سٹیمپ ہے، اس سے پوچھے نا، میں اس کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں. نہیں میں آپ کی رائے لے رہا ہوں ایک چیز پہ. دیکھیں نا، ہم ایک ملک میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم میڈیا تو اپینین دیتے ہیں نا. پاکستان میں ہر چیز وقت پہ اپنا رول ادا کرتی ہے. ایک وقت ہوگا شاید ہے جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں. میڈیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کا انڈیا سے زیادہ بااثر ہو چکا ہے. میں انڈیا رہ دیکھ کے آیا ہوں 2-3 دن، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. یہاں تو ہر آدمی دیکھتا ہے. ٹی وی کو دیکھو جی، ہر آدمی کہتا ہے ٹی وی، ہر شریف آدمی شام کو گھر آ جاتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے. باقی چیف جسٹس صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں، شریف آدمی کی باتیں ان کو پسند ہی نہیں ہیں. ان کو کوئی وہ کن ٹوٹا باتیں کرے کہ فلانے آپ کو بھی پنجاب میں ہیں، بلاول پنجاب آ گئے ہیں، کیا آپ سکوپ دیکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی محنت کریں گے تو کچھ ہو سکتا ہے. میں تو اب پنجاب کی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بہاولپور، رحیم یار خان، بھاول نگر، مظفر، یہ علاقے جو ہیں نا، ڈیرہ غازی خان، یہ پرسنالٹیز اورینٹڈ علاقے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ رات کو پارٹیاں بدل لیتے ہیں جس کا ذرا زور ہوتا ہے. سو ابھی مجھے کوئی آدمی پیپلز پارٹی کی طرف جاتا دکھائی نہیں دیا. سو ابھی آپ ویٹ اینڈ سی کی بات کر رہے ہیں، ویٹ اینڈ واچ کی بات کر رہے دیکھیں ہیں. میں دیکھو تو پیپلز پارٹی کے اندر مصطفیٰ کمال پیدا ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور سندھ میں پیدا ہوتا دیکھ رہا ہوں. یہ سارے امین فہیم کا بھائی، یہ چانڈیو، یہ تالپور، یہ بجرانی، یہ شیرانی، یہ دوسرے چانڈیو، یہ سارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی سیٹی مارے. سیٹی نہیں لگ رہی. سیٹی کیوں نہیں لگ رہی؟ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چلیں ملکی سیاست پہ بات کر رہے ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ایک تو الیکشن سے پہلے بھی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ان کے گلے پڑے، بہت سارے لوگ غصے بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے. پھر آج یہی ہوا کہ ان کے اپنے چیف الیکشن کمشنر نے ریزائن کر دیا. یہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ اتحادی ہیں شیخ، ایسے نہیں کریں. اب آپ اتحادی ہیں ان کے، آپ ملتے ہیں جا کے. آپ انڈیا میں بھی گئے، عمران خان بھی گئے ہوئے تھے انڈیا میں. ویسے تو طاہر القادری صاحب انڈیا میں تھے. کیا اتفاق تھا؟ دیکھیں میں نے خان صاحب کو جو بات کہنی تھی، دیکھیں ضروری میں خان کو کہنے، میرے دوست ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، کہہ سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں میری بات مانے. میں اس کے خلاف تھا کہ الیکشن ہو، انہوں نے نہیں مانی. اب یہ جو پارٹی، وہ وجی بھی تھا تو ایسے ہی تھا. دیکھیں نا، وجی کو انہوں نے کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیا، حالانکہ خان صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی ہم بائیکاٹ کریں گے. ان کی پارٹی نے ایک لائن دی، وہ آئے میرے پاس، وجی آئے. میں نے کہا بھی میں نے خان کو کہہ دیا تھا میں ووٹ نہیں دوں گا آپ کو، میں بائیکاٹ کروں گا. آپ کے پاس جسٹس وجی الدین صاحب ووٹ لینے آئے. ہاں میں نے کہا میں نہیں دوں گا آپ کو ووٹ. آپ نے انکار کر دیا. اور الوی صاحب بھی ساتھ تھے، دونوں زندہ ہیں. الوی صاحب وجی الدین کے ساتھ آئے ان کا ووٹ مانگنے کے لیے. عزت مآب، فضیلت مآب. نہیں، صدر تو ہے نا پاکستان کے، الیکٹڈ صدر ہیں، پارلیمنٹ نے، صوبائی اسمبلیوں نے ان کے. اسی طرح جمہوریت رسوا ہو جاتی ہے. چلیں اب میں بات کہنے لگا، اب آپ دیکھیں نا، اب آپ گورنمنٹ جو انڈیویجول یہاں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. میں سچی بات کروں، میں کبھی اس انڈیویجول کو میں اتنی عزت سے نام لے رہا ہوں. اس جمہوریت کا منہ کالا تبھی ہوتا ہے کہ جب نااہل لوگ اہل سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. چلیں پی ٹی آئی کیوں الیکشن سے پھر یہ سارا میس کیوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں کرائیں گے پی ٹی آئی کے. نہیں کرائیں گے. میں نے خان کو یہ کہا کہ اس بات پہ آپ سوچیں، ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. جی ہاں، لیکن وہ مینٹلی پریپیئر ہے کہ الیکشن ہو. میں کہا ٹھیک ہے، کیا ہو. اب ان کے چیف سر میری گزارش سنیں آپ. یہ عمران خان کی میرا تعلق عمران خان کی حد تک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ میڈیا یہ چاہتے ہیں کہ میرا وہ تعلق بھی خراب ہو جائے. میں نے میرے سوال سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ پارٹی جب میں نے کوئی عمران خان کے خلاف میری بات ایک میری گزارش سنیں گے آپ. دیکھیں کو 30 ان کے سپوکس پرسن ہیں، 30 ان کے سپوکس پرسن ہیں، بلکہ 50 ہوں گے.
اور ان کے میڈیا ایڈوائزر بھی بہت ہیں, ان کا انفارمیشن سیکٹریز بھی ہیں, سب لوگ ہیں. آپ مارے ان کو فون. شیخ صاحب میں تو آپ ایک لیڈر ہیں, میں نے آپ کا بتا دیا آپ کا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ الیکشن نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا نہیں میری پارٹی. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے, دیکھیں نا, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ اگر یہی تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے. چلیں ایک تو ان کی پارٹی کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوا, ان کے الیکشن کمیشنر نے, اس پارٹی کا الیکشن کمیشن کا ٹریک ریکارڈ ہی خراب ہے. وہ خراب ہے, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ پھر مجھے کہتے ہیں کہ دوسرا دیکھیے, دوسرا ان کا احتساب کمیشن والا جو پشاور میں ڈیزاسٹر ہوا, ان کے اپنے احتساب کمشنر نے ریزائن کر دیا. یعنی تبدیلی پھر کیا ہے؟ آپ بھی تو تبدیلی کے دعوے دار ہیں ان کے ساتھ. اگر وہی پرانی طرز چلنی ہے, پارٹیوں میں الیکشن نہیں ہونے, احتساب کمیشن کی نہیں ماننی, پھر کہاں کی تبدیلی ہے شیخ صاحب؟ راجہ صاحب میں پبلکلی کہہ چکا ہوں, جب تک لوگ سڑکوں پہ حق مانگنے کے لیے نہیں نکلیں گے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ایک ہی قسم کے چہرے ہیں, لیبل ہمارے بدل جاتے ہیں. جس طرف یہ دیکھیں نا, جو مشرف کے وزیر تھے, آج اتنا لوگ کہہ رہے ہیں جی کسان تباہ ہو گیا. ابھی مشرف کا کسان وزیر کون تھا اور نواز شریف کا کون ہے خوراک کا وزیر؟ یہ ماروی میمن سیکرٹ فنڈ کے میں نے 2 دفعہ سمری واپس کی, میں نے کہا نہیں دیتا جی میں. یہ میرا مطلب ہے آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. کس کے سیکرٹ فنڈ؟ یہ انفارمیشن کے پاس کون سے سیکرٹ فنڈ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں 2 ہی منسٹریوں کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتے ہیں. کتنا فنڈ ہوتا ہے یہ نہیں مجھے پتا. اتنا آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ چلے نہیں آپ بولے نہیں, کون کہتا ہے شیخ صاحب آپ بولے, خدا کا نام لے شیخ صاحب, آپ کہاں بولے ہیں؟ کتنا فنڈ ہوتا ہے ویسے؟ جتنا بھی ہوتا ہے, جتنا چاہیے مل جاتا ہے. اچھا, ہاں, جتنی ضرورت و حالات کا تقاضا ہو اتنا مل جاتا ہے. دیکھو نا, یہ ڈیموکریٹ فنڈ ہوتا ہے, یہ جمہوریت کی نشو و نما کے لیے ہوتا ہے, یہ جمہوریت کی خدمت کے لیے. آپ نے واپس کیوں کیا پھر؟ نہیں واپس کی نہیں, میں نے ریجیکٹ کر دی. میں نے کہا اسٹیٹ میں منشن کیا جائے. دیکھیں نا, اب یہ کیا ہے کہ ڈومیسائل یہاں سے جعلی بنا کے اسلام آباد سے, اب یہ وہاں سے ٹھٹھا سے کہ کہاں سے آئے ہیں. آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں, نواز شریف کی منسٹری میں سوائے 2-3 وزیروں کے چھوڑ کے, امیر مقام ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, سارے لوگ ہیں. یہ کیا ہے اس ملک میں؟ کیا ہے اس ملک میں؟ ٹوپی ڈرامہ ہے. نہیں, لیکن جو کی منسٹرز ہیں جس کو ہم کچن کیبنٹ سمجھتے ہیں, وہ تو نواز شریف کے وہی پرانے ساتھی ہیں جو جیل میں بھی رہے. میری بات سن لیں, میری اب بات سن لیں, میں نام گنوا دوں, مجھے پتا, اجازت دیں تو. نہیں کوئی ٹائم نہ ضائع کریں, میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں سر جی, نواز شریف کا یہ 5 خاندان جو ہیں, ان کی کوئی کچن کیبنٹ نہیں ہے. یہ اپنی مرضی کی میٹھا میٹھا ہاپ, کوڑا کوڑا تھو. تو تحریک انصاف میں بھی تو گئے ہوئے ہیں لوگ. ہوگا سارا پاکستان ہوگا. پھر آپ میری بات ایسے ہی ٹال دیتے ہیں. آپ کا مشن ہے, سامنے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کو مشن سونپا گیا ہے. شیخ صاحب بریک کا وقت ہوئے, ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو میرا تیسرا کمپوننٹ تھا را کے حوالے سے, را کا ایک سرونگ آفیسر پاکستان میں پکڑا گیا, مصطفیٰ کمال صاحب, انیس قائم خانی صاحب, وسیم آفتاب صاحب, ڈاکٹر صغیر آفتاب صاحب اور ان جیسے بہت سارے دوسرے بار بار را کی بات کر رہے تھے. پھر سرونگ آفیسر پکڑا گیا. پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن, پولیٹیکل امپیکٹ اس کا کیا ہوگا, اسپیشلی کراچی پہ, ایم کیو ایم پہ؟ شیخ صاحب کی قیمتی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس.